बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस में इमरान खान की बरियत के 9 निकात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाग गई, नंबर लगा और अब इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई होने जा रही है। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर अमरीकी हुकाम की अडयाला जेल आमद, इमरान खान से मुलाकात, इसमें हकीकत क्या है ये भी हम बयान करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर निगरान वफाकी काबीना के असासे 90 ऊँट, 8,000 भेड़ें और 4,000 बकरियां ये किसकी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पाकिस्तान में एक सियासी जमात के कायद ने ये नारा लगाया, काला धन कमाओ, लाओ, लगाओ और पाकिस्तान को बनाओ। और फिर ये मनी लॉन्डर्स वाला माइंडसेट जिसकी तशहीर पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला की जा रही है, आलमी इदारे पाकिस्तान के इस माइंडसेट का किस तरह से जवाब देंगे, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सबको आज एक बड़ा सरप्राइज दे दिया और हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, काजी साहब की अदालत से, कि वो इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है इसे इतनी जल्दी जो है वो लगा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लटकाया और इमरान खान की ज़मानत को फिर मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब इमरान खान पहुंच गए हैं और उन्होंने काजी साहब से इस्तदा की है कि जनाब हमारी ज़मानत की दरख्वास्त को कबूल किया जाए और जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ, उनकी जमात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की, इनका अजाला किया जाए इस ज़मानत की दरख्वास्त को कबूल करके। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अब एक बेंच तश्कील दे दिया है और आपको ये बता दें कि इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत अब 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच जो इसकी समाअत जो है अब वो कर रहे हैं। अब ना इस पूरी समाअत के साथ और इमरान खान की ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है ना, इसके साथ जो सवालात जुड़े हुए हैं ना, मैं अब आपके सामने एक एक करके रखूँगा। और अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान को 22 नवंबर को इंसाफ मिलेगा और ये जो 3 जज साहिबान हैं इनका माइंडसेट क्या बताता है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से क्या बता रहा है। और फिर वो 9 निकात जो इमरान खान की बरियत को यकीनी बना रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि साइफर केस में कई कानूनी कमज़ोरियां और इस वक्त बहुत सारे लकूनस हैं जिसका फ़ायदा डायरेक्टली इमरान खान को पहुंचने वाला है। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जेल ट्रायल पर कानूनी सवाल सबसे अहम है। जब ट्रायल ओपन नहीं हुआ तो इसकी शफाफियत पर बराह रास्त सवाल उठेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले से इस मामले को देख रही है और वहाँ पर 2 रुकनी बेंच बैठकर ओपन कोर्ट के मामले पर अपना हतमी फैसला सुनाएगा, आपको याद रखना है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब उठेगा। फिर दूसरी चीज़, फर्द जुर्म और चार्जशीट का गलत तौर पर आयद होना। आपको याद होगा ना कि खान साहब ने बात कही थी और उनके वकला भी ये मामला अदालतों के सामने रखते रहे कि जनाब चलान में असल साइफर मौजूद नहीं है जिसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, लिहाजा चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ और चार्जशीट जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकम्प्लीट है जो अदालतों के सामने पेश की गई। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जनाब क्योंकि साइफर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसलिए हम इसे कागज़ों के साथ नत्थी नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का गलत इस्तेमाल इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है। खान साहब ने कभी भी साइफर को खुद लीक नहीं किया और ना ही उसके मदरजात को आवाम के साथ बराह रास्त शेयर किया गया, लेकिन ये खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम है। फिर जो अगला जो नुक्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये बार बार हम भी इसी प्लेटफॉर्म पर उठा चुके हैं कि जब आपको किसी मुल्क से कोई धमकी देता है ना, तो बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आप अमानतन इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मुल्क के सरबराह की हैसियत से, तो आप पर यह लाजिम है कि आप उन खदशात का, मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का कौम के सामने यकीनन उसका जो इजहार है करना है, उसको रिवील करना है। ये किसी तरह ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो, अभिनंदन आया, आपने सज धज के साथ अभिनंदन का मीडिया ने भी मुहासरा किया, पार्लियामेंट में भी उसकी बात हुई, वो पाकिस्तान की आवाम को मारने के लिए आया था। पाकिस्तान के इलाकों पर वो जारहियत जिसका उसने मुजाहरा किया, ये कौम से छुपी हुई चीज़ नहीं है।
یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھینندن کو کپڑا ڈال کر آپ راتوں رات جو ہے کسی جیل میں پھینک دیتے، یہ ہو بھی سکتا تھا، لیکن آپ نے اسے قوم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اسے چائے پلائی، اور جو خطرات ڈائریکٹلی پاکستان کی سالمیت پر جس سے حملہ کیا، آپ نے اسے چوک میں کھڑا کیا، دنیا کے سامنے اسے ننگا کیا۔ اور جب ہیڈ آف دا گورنمنٹ جسے خطرات پاکستان کو جس طرح سے دھمکی دی گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران خان یا عمران خان کی جگہ اگر نواز شریف صاحب بھی ہوتے اور وہ خاموش ہو جاتے، اس کا جواب دینا لازمی تھا۔ ایک آصف علی زرداری صاحب آئے، جو کچھ ایبٹ آباد میں ہوا، اور جب اوباما صاحب نے آپ کو فون کیا، اور اوباما نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ میں خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا اور پریشان تھا کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا جواب دینا ہے۔ دوسری طرف سے تو خیر وہ کہانی اور نکلی۔ تو جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو، چاہے وہ ابھینندن والی جارحیت ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ کو قوم کے سامنے حقائق رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ویورز، یہ نقطہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سائفر کے مدرجات پر امریکہ سے ڈی مارچ کی صورت میں احتجاج ہوا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو اس تناظر میں اگر سائفر میں دھمکی کا ذکر نہیں ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ دھمکی نہیں دی گئی اور یہ سارا کے سارا ایک جھوٹا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کس بات پر کیا؟ خان صاحب اکیلے کس طرح سائفر کو غیر قانونی طور پر استعمال، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں انہیں کہ انہوں نے غلط استعمال کیا، قومی سلامتی کونسل میں اس معاملے کو آپ لے کر گئے، یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ امریکہ کے ساتھ سائفر معاملے پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا، یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ احتجاج کس بات کا کر رہے تھے؟ کیوں آپ نے امریکہ سے احتجاج کیا؟ ڈی مارچ کی بار بار بات کی جا رہی ہے، تو وہ اتنا کریں جتنا پاکستان کی عوام کو آپ بیوقوف بنا سکیں۔ پھر ویورز، یہ نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت مسترد کرنے کا جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ سپریم کورٹ کیا اڑا دے گی۔ تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اس وقت کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت ساری دلیلیں، اور آپ نے جس طرح سے ایک فیصلہ سنگل بینچ کا، یعنی جو انہوں نے دیا کہ اگر اوپن کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماعت غلط ہے یا ٹرائل غلط ہو رہا ہے، یہ ان کی دلیل تھی۔ پھر سپریم کورٹ ہر نقطے کا باریک بینی سے جائزہ لے گی اور فیصلہ کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان اٹینڈڈ کسی نقطے کو چھوڑ دیا جائے۔ خان صاحب کو نقطہ اٹھاتے ہیں نا، جو لوور کورٹس کا معاملہ یہی ہے، وہاں پر اسے ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور آگے فیصلوں کے اندر بھی آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن سپریم کورٹ پاکستان میں پوائنٹ وائز ہر نقطے کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ججز فیصلہ کیا دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ فیصلہ کس قسم کا آئے گا۔ ویورز، سائفر کیس میں وعدہ معاف گواہ کا کردار کتنا مشکوک ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ کیس اغوا برائے بیان کے لیے غائب ہونے والے اعظم خان کے بیان کی بنیاد پر بنایا گیا۔ ایک گمشدہ فرد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور پورا کیس اس شخص کے مشکوک بیان پر کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ 164 کا بیان، باقی دیگر بیانات خان صاحب کو سامنے بٹھانا ضروری تھا، سامنے نہیں بٹھایا گیا۔ پھر 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ میں فیصلے کا تناسب کیا ہوگا، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور پھر آپ چاہیں تو اس کی تشہیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ جسٹس طارق مسعود سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آنے کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، وہ عمران خان کو اس سے پہلے بھی رگڑا لگا چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جناب کہ یہ ایک بیلنسڈ جوڈیشل مائنڈ کے حامل جج صاحبان ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے عمران خان کے حق میں آ سکتا ہے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوال کہ سائفر کیس میں عمران خان کی جیل میں گرفتاری کا قانونی فائدہ کیا سپریم کورٹ دے گی، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور آپ نے اسے غور سے سننا ہے۔ سائفر کیس پہ عمران خان کی گرفتاری توشہ خانہ کیس میں ضمانت ملنے کے بعد ڈالی گئی، ایسے ہی ہوا نا؟ توشہ خانہ کیس میں ضمانت آپ کو بعد میں ملتی ہے اور گرفتاری آپ کو پہلے ڈال دی گئی سائفر کیس کے اندر، اور خصوصی عدالت کے جج نے مشکوک طریقے سے جوڈیشل ریمانڈ دیا، جبکہ جسمانی ریمانڈ اس کیس میں سرے سے دیا ہی نہیں گیا۔ اور وہ بھی آپ کو کس نے بتایا؟ عطا تارڑ صاحب نے۔ جیل کے اندر ہی اس کیس میں گرفتاری بہت سارے سوالوں کو جنم دیتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ سائفر کیس
ट्रायल के लिए खसूसी अदालत के जज की तैनाती भी गैर कानूनी है। इंसदाद दहशतगर्दी के एक जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली अदालत के इजाफी इख्तियारात दिए गए, जबकि इसके लिए एक मखसूस जज की तैनाती ज़रूरी थी। जब जज ही ठीक तरीके से तैनात नहीं हुआ तो फिर वो ट्रायल चलाने का मिजाज कैसे हुआ, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि गैर मुतवक्के बेंच जो बनाया गया है, जिसका कोई दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच, जिसके बारे में ये बात ये की जा रही है कि जनाब इमरान खान के वकला और सहाफ़ी जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो कवर करते हैं, वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक सरप्राइज़ था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, क्योंकि आम तौर पर काजी फायज़ ईसा अपने हम ख्याल बेंच को जो है वो फोकियत देते, लेकिन इस बेंच में शामिल तीनों जज अपनी अपनी अलग पहचान और अपनी अपनी अलग सोच रखते हैं। बेंच में शामिल जजेस असल में हैं कौन, मैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जजेस के चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनके फैसले और किस किस्म के फैसले ये देंगे, इसकी रिफ्लेक्शन आपको इनके ट्रैक रिकॉर्ड से और इनके नामों से नज़र आएगी। सबसे पहले जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो सबसे सीनियर हैं। 2015 में वो सुप्रीम कोर्ट आए और पिंडी के पैदाइश इनकी पिंडी की है और उनके पास काफ़ी वसी तजर्बा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी वो रहे हैं और अब पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान और उनकी जमात में काफ़ी इन्होंने तल्ख किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो इससे पहले भी वो देते रहे हैं और मज़ाहिर अली नकवी साहब एक ख़ास किस्म का इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं ख़त की शक्ल में। दूसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये पहले पेशावर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक़ है, एचिसन कॉलेज लाहौर से ये पढ़े हुए हैं और इनकी राय भी चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा से काफ़ी मिलती जुलती है। और फिर आपको याद होगा कि आम इंतखाबात के केस में भी उन्होंने एक इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा और इख्तलाफी नोट में उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये मामला चूँकि हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, लिहाजा मैं इस केस से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और फिर आपको याद होगा कि कोर्ट ने, यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच में रद्दबदल किया और काजी फायज़ ईसा और याहिया अफरीदी ने किसी भी केस की समाअत से इनकार कर दिया था। फौजी अदालतों के केस में भी उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल को मशवरा दिया था कि वो एक मुकम्मल यानी एक फुल कोर्ट बनाए। और फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस आयशा हैं, दोनों जजेस से ये जूनियर हैं, लाहौर हाई कोर्ट से आई हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपील के हक़ पर भी बहुत सारे सवालात उठाए और अगर ये केस फुल कोर्ट सुन रहा है तो अपील कौन सुनेगा, ये उनका सवाल था। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फिर फुल कोर्ट बनाने को अपनी एक गलती करार दिया और ये बहुत ही अहम नुक्ता था, क्योंकि केस चलता है ना, फिर उसकी नज़रसानी अपील भी आती है। तो अगर फुल कोर्ट बैठ गया तो फिर नज़रसानी अपील का क्या होगा, जिस गलती का एहसास काजी साहब को बहुत देर के बाद हुआ। अब व्यूअर्स, फैसला क्या आएगा? पुराने फैसलों को अगर देखें तो सरदार तारिक मसूद की राय से वाज़ेह लग रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की भी ज़मानत की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के फैसले में कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि जस्टिस अफरीदी इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दें और ये भी मुमकिन है कि जस्टिस आयशा मलिक इख्तलाफी नोट लिखें और 2-1 से इमरान खान की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो जाए। जेल ट्रायल के फ़ैसले का अब क्या होगा? व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि 20 नवंबर को साइफर केस में जेल ट्रायल से मुतल्लिक फ़ैसला आना है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब अगर तो जेल ट्रायल को खिलाफ कानून करार दे देते हैं तो इसका असर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पड़ेगा और आपने ये याद रखना है, ये दोनों फैसले बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इस कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये डिवीजन बेंच का फैसला है जिसे अगर किसी ने चैलेंज करना हुआ पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि तमाम मामलात को अगर वो अपील में गए तो इकट्ठा मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के सामने लगा दिया जाए। व्यूअर्स, वकला को एक ग्राउंड मिल जाएगी कि ट्रायल ही गलत बुनियादों पर किया गया तो इमरान खान का जेल में रखने का कोई जवाब जो है वो नहीं बनता। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि एक खबर पाकिस्तान के मीडिया और फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी देर तक गर्दिश करती रही
اور خبر یہ تھی کہ ایک امریکی وفد اڈیالہ جیل پہنچا ہے اور ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے۔ اور پھر جس طرح یہ خبر سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے میڈیا پر ہم نے چلتے ہوئے دیکھی تو لوگوں نے ایک تاثر یہ پیدا کیا کہ عمران خان امریکہ کے ذریعے کسی ڈیل کی تلاش میں ہے، اسی لیے وہ امریکی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر امریکہ کے ذریعے ڈیل کی یہ جو ہوا تھی، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں ایک طوفان جو ہے وہ برپا کیا۔ لیکن ویورز، اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک غیر ملکی این جی او ہے اور اس کے 5 نمائندے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور توہین رسالت کے مقدمے میں مجرم ظفر بھٹی اور چند دوسرے قیدیوں سے انہوں نے کرنی تھی ملاقات، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ پرویز الہی صاحب کو بھی کسی نے جا کر بتا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے کچھ لوگوں کی عمران خان سے، اور پھر پرویز الہی صاحب نے ایک بیان جو ہے اس حوالے سے دے دیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، یعنی دونوں، اور انہیں الگ الگ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کا درمیانی فاصلہ 500 میٹر سے زائد ہے۔ عمران خان سے چودھری پرویز الہی کی کبھی بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رابطہ اس سے پہلے کیا گیا۔ اب امریکی حکام سے ملاقات کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر خان صاحب جن کا پورا بیانیہ امریکہ کے حوالے سے تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ جیل کے اندر ہوں اور امریکی حکام آ کر عمران خان صاحب کو ملیں؟ تو یہ خبر، اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا اور پھر اس خبر کو جان بوجھ کر امریکہ اور عمران خان کی ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا۔ آئی ڈونٹ نو پرویز الہی صاحب نے یہ بات کیوں کہی، اور پھر اس کے بعد جیل حکام کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی جیل میں ان کی ملاقات ہم نے کسی سے کروائی ہو، اور پھر نگران حکومت کی مرضی سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نگران حکومت جو ہے اس میں ریشنل یہ ہے کہ کیوں چاہے گی کہ عمران خان کی امریکہ سے ملاقات ہو، اور امریکہ کیوں عمران خان کو جیل میں ملنے جائے گا۔ اور ویورز، یہ جو اگلی خبر ہے نا، یہ نواز شریف کی اپیلوں کے حوالے سے کچھ دن پہلے جاوید لطیف صاحب کی طرف سے گلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور ان کی جو اپیلز ہیں وہ لگایا نہیں جا رہا۔ اب دیکھیں جی، ڈرامہ کیسے کرنا ہے، اور رنگ باز اور بنارسی ٹھگ اور پھر ساز باز، آپ نے تمام الفاظ جو ہیں وہ سنے ہوں گے، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ختم ہے۔ اور پھر ہم نے آج یہ دیکھا کہ 21 نومبر کو نواز شریف کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ جو ہے یہ سماعت اس کی کرے گا، اور پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بول بھی رہے ہیں، ریمارکس بھی دے رہے ہیں، لیکن فیصلہ کیا دیں گے یہ ہمیں کچھ دنوں میں معلوم پڑ جائے گا۔ جان بوجھ کر انہیں اس بینچ میں اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ ایک تاثر یہ جائے کہ جناب ہم نے میرٹ پر فیصلہ جو ہے وہ دیا، اور وہ جج صاحبان جو عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے اس بینچ پہ شامل کیا۔ اب انہوں نے پتہ کیچ اس میں کیا ہے، یہ کریں گے کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے نیب کے لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ضمانت اگر آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر عدالت نے کافی گرمی سردی کا اظہار کیا۔ تو اب بھی یہی ہوگا، طریقہ کار یہ اپنائیں گے کہ نیب پیش ہوگی اور کہے گی کہ جناب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، کچھ تفتیش میں ثابت نہیں ہوا، اور نواز شریف صاحب کو باعزت طور پر بری کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر کیچ ہے جس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور 21 کو آپ دیکھیں گے کہ یہی فیصلہ آئے گا۔ تو اس میں جو میاں حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں، گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں، وہ کتنا سخت فیصلہ دیں گے یا کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوا۔ جج کچھ نہیں کر سکتا اگر پروسیکیوشن کچھ نہ کرنا چاہے، جج کچھ نہیں کر سکتا جب تک مدعی جو ہے، یا پاکستان میں جس طرح سے کیس جن لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اداروں نے، اگر وہ ہی نہ چلانا چاہیں تو جج جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے نواز شریف کی اپیل جو ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ ریکارڈ پر دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کے ثبوت جو ہیں وہ لائے گئے ہیں۔ اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو اس سے پہلے ہوئی ہے سزا، اور اپیل کے اندر
نیب کو یہ بتانا پڑے گا کہ جناب اب کون سے ایسے نئے ایویڈنسز ہیں یا کون سی ایسی نئی گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو جو ہے باعزت بری کیا جائے. یہ اس کے اندر ایک کیچ ہے. اس کا یقیناً وکلا کی ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بندوبست کر لیا ہوگا. اسی لیے 21 نومبر کو اب یہ کیس جو ہے اس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے. اب ویورز اس کے اندر سوال یہ ہے کہ نااہلی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہوتی ہے یا نہیں، اس کی تشریح کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑے گا اور اس سے کم کام نہیں ہوگا. چونکہ جب نواز شریف صاحب جو اپنے کاغذات نامزدگی ہیں یہ جمع کروائیں گے تو عین ممکن ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے عدالت کا اور یہ کہے کہ جناب یہ تو نااہل ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں کینسل کیا جائے. تو عین ممکن ہے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوائیں تیزی سے اپنا رخ جو ہے وہ موڑتی ہیں یا پھر اسی سپیڈ میں اور اسی رخ جس طرف ہواؤں کا رخ ہے، ہوائیں اگر رخ تبدیل نہ ہوا تو پھر نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہوں گے. اگر ہو گیا تو چیلنج ہو سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب عدالت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے. انہوں نے نا ایک آج میٹنگ کی اور کچھ لوگوں کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً چیمبر سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نواز شریف نے شہباز شریف کی تعریفیں کی، اپنی حکومت کیوں گرائی گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات میرے لیے بہت ہی حیرانگی کی تھی اور میں نے اس سے پہلے یہ مریم نواز صاحبہ کی زبان سے یہ سٹیٹمنٹ سنی کہ یہ مت پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، چوری کا ہے، ڈاکے ڈال کر آپ نے پیسہ اکٹھا کیا، پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، کک بیکس کا پیسہ تھا، منی لانڈر کیا ہوا پیسہ تھا، وہ پیسہ تھا جو پاکستان سے پہلے باہر گیا اور اب پاکستان واپس کسی نہ کسی چینل کے ذریعے لایا جائے گا. وہ کہاں سے آیا کسی کو کچھ معلوم نہیں. اگر آپ نے پاکستان کی انویسٹمنٹ جو باہر سے آئے گی اس کے بارے میں پوچھا تو پاکستان پیچھے چلا جائے گا. 2 سال یہ مت پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو پاکستان آگے چلا جائے گا. آج نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کہی اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ کیا تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو فروغ کالے دھن سے دینا ہے تو پھر معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی، اور کالا دھن جن لوگوں نے دنیا میں ترقی کی، یہ بھی ان کی ایک لاجک تھی، وہ اسی راستے سے گزر کر آگے گئے. یعنی ترقی کا راستہ جو انہوں نے طے کیا وہ یہی راستہ تھا کالے دھن کا، اور نواز شریف صاحب اس کے اوپر بضد ہیں. یعنی کالا دھن ایک روڈ میپ نواز شریف نے پاکستان کی عوام کو دے دیا. یعنی پاکستان جو ہے وہ چوروں کی جنت بنانے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ایک ایجنڈا اسے کہیں، ایک منشور کہیں یا پھر ان کا اعلان کہیں جو انہوں نے کر دیا ہے. اب اس کے بیانات کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ جو بیان نواز شریف صاحب نے دیا یہ شاید ہمارے لیڈر نہ سوچتے نہیں ہیں. پاکستان کی عوام بھی انہیں لیڈر مانتی ہے. ان کے آئی کیو کا اور ان کا یہ عالم ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا کیا ہوگا بھائی. ایف اے ٹی ایف آپ سے سوال کرے گا نا، 2023 میں ہم گرے لسٹ سے نکلے، وہ سوال کرے گا کہ آپ نے میکینزم بنایا، آپ کہیں گے بنایا، تو پھر کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے بنایا تھا لیکن نواز شریف نے اسے گرا دیا. اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سے چینلز سے پیسہ آپ نے استعمال کیا، دہشت گردی کا پیسہ تھا، ڈاکے کا پیسہ تھا، چوری کا پیسہ تھا، لانڈرنگ کا پیسہ تھا، کہاں سے آیا، آپ اس کے اوپر بھی سوال جو ہے نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ نے ایف اے ٹی ایف میں جانا ہی جانا ہے. اور ایف اے ٹی ایف آپ کو گرے لسٹ سے نکال کر اگر آپ کو وائٹ لسٹ میں لے کر آئی ہے تو دوبارہ آپ کسی اور لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا کیوں ذہن جو ہے وہ منی لانڈرنگ جیسا ہے؟ کیا قومیں ایسے بنتی ہیں کہ آپ چوری کے پیسے کو پاکستان میں انویسٹ کروائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم ایک قوم بنانے کے لیے نکلے ہیں اور نیا پاکستان کیوں نہیں بن سکا، ہم تمہیں نیا پاکستان بنا کر جو دکھائیں گے. آج نواز شریف صاحب کی اصل حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے ایک کنفیشن پاکستان کی عوام کے سامنے کیا اور منی لانڈرنگ کس طرح سے مائنڈ سیٹ ہے اس خاندان کا یہ بھی انہوں نے بتا دیا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ انویسٹرز پاکستان کے اندر اپنے پیسے کو لانا چاہتے ہیں اور اعتماد دلوایا جا رہا ہے. یہ باتیں کر کے اس کے اوپر لابنگ کی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، لوگوں کو منایا جا رہا ہے اور وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب حکومت آئے گی تو پھر کالا دھن بھی پاکستان میں آئے گا اور پھر ایمنسٹی اسکیم دیں، کچھ اور دیں
یہ اب روڈ جو ہے یہ صرف آپ کو دور سے لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ خوشحالی کا ایک روڈ میپ ہے، اصل میں یہ پاکستان کی تباہ و بربادی کا ایک روڈ میپ نواز شریف نے قوم کے سامنے رکھ دیا۔ میں آخر میں ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بلاول زرداری نے ایک بات کہی اور میں اس وقت سے اس بات کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہوں اور بار بار اس کے مختلف ڈائنامکس اور جو پہلو ہیں نا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور جب یہ خطاب کر رہے تھے اس وقت سے میں اسی جملے کے ساتھ میں نے کافی زیادہ وقت گزارا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نئے خون کو انجیکٹ کرنا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، نوجوان قیادت آنی چاہیے، اور اپنی طرف ان کا اشارہ تھا۔ ہم اگر دوسری طرف دیکھیں نا، جن لوگوں پر یہ تنقید کر رہے ہیں جس میں نواز شریف ہیں، جس میں ان کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، پھر نون لیگ پوری کی پوری انکل سے بھری پڑی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کی سیاست کے اندر آئیں اور باغ دوڑ سنبھالیں۔ آپ شاید مس کر رہے ہیں بلاول زرداری صاحب کہ آپ کی جماعت کے پاس جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ نوجوانوں کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پولیٹیکل کیپٹل پاکستان کے اندر نون لیگ کے پاس ہے۔ یہ پولیٹیکل کیپٹل اور آرگینک پولیٹیکل کیپٹل جس کو آپ نے قیمے والے نانوں کے ساتھ یا لیپ ٹاپ سکیموں میں ان کا نام دے کر یا پھر کوئی نجی دورے کروا کر یہ پولیٹیکل کیپٹل حاصل نہیں کیا، یہ عمران خان نے خود سے اور لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ قدرت کا ایک کرشمہ اسے کہیں، قدرت کا احسان کہیں، آپ اسے جو مرضی نام دیں، یہ آرگینک گروتھ ہوئی ہے پولیٹیکل کیپٹل کی نوجوانوں کی شکل میں جو عمران خان کے ساتھ موجود ہے۔ ان لوگوں کی جب سیاست ختم ہوگی نا، آج سے 4 سال بعد 5 سال بعد کتنی دیر سیاست کریں گے، تو پاکستان کی نوجوان جو قوت ہے وہ کس کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بلاول نے، لیکن وہ بلاول نہیں ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، وہ نون لیگ نہیں ہوگی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی اور عمران خان کی شخصیت ہوگی جس کی طرف پوری قوم اور نوجوان خاص طور پہ دیکھ رہا ہوگا۔ اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 60% جو ووٹ بینک اور ووٹر جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے وہ پاکستان کی عوام میں نوجوانوں کی تعداد ہے، جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ حکومت بنا لیں گے، بنا لیں، لیکن مستقبل اور کل کس کا ہے وہ پاکستان کے نوجوان کا ہے، اور نوجوان کس کے ساتھ ہے وہ کپتان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ جناب پتہ نہیں چلتا کہ خبر کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوگی، ایڈیٹنگ کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم ضرور قابو پا لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔